नहीं टाइम तो बोल के आया 30 मिनट हाँ 30 मिनट 5 बजे 36 मिनट 38 मिनट 38 इसका मतलब कि घंटे को काट वक्त है। जी जी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात, बर्टन की मजलिस अगरचे कुव्वत अफरादी के एतबार से मादूद चंद लोग होते हैं, मगर यहाँ काफ़ी तादाद है फारिग तहसील उलमा की और आले सुन्नत के मुसलमान मदारिस में पढ़े हुए लोग हैं। इसलिए कोई बात यहाँ करते वक्त मुझे इस वजह से बड़ी खुशी होती है कि अपने ज़ुमरे के लोगों को वो असल सोर्सेज जब पेश किए जाए, चूँकि ये नौजवान लोग हैं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ जिन मराहल से मुझे गुजरने का इत्तेफाक हुआ है, आज के 20-25 बरस बाद मुमकिन है कि उनको गुजरने का इत्तेफाक हुआ हो। जो जो मुश्किलात मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में वो अभी इन्होंने नहीं देखी, तो मैं किताबी मवाद उनको सामने पेश करने से तस्कीन महसूस करता हूँ कि कम से कम इन दानश्वरों को, जो फाजिल लोग हैं, क्वालिफाइड स्कॉलर्स हैं, इनको अपने वक्त के उलमा ने अथेंटिकेट किया, मुस्तंद करार दिया है, इनके पास मालूमात पहुँच जाएंगी तो फिर पूरी कौम के पास पहुँच जाएंगी और तस्कीन का बाइस बनेगी। एक बड़ी मशहूर हदीस है नबी करीम अलैहि सल्लम की बुखारी शरीफ के मतन के अंदर कि या फातिमा ला उगनी अनके मिनल्लाहि शैआ, फातिमा मैं क़यामत के मैदान में तेरा कुछ नहीं संवार सकता, मैं तुझे कुछ फ़ायदा नहीं दे सकता। इसको खारजियों ने इतना उछाला है कि वो समझते हैं कि सारी आयतें पी गए हैं। जब आदमी को कोई हदीस पेश करनी होती है तो पूरा इल्म हदीस जो है उसको भी छानना पड़ता है कि क्या इसका किसी से क्लैश तो नहीं है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इल्म है जिसका नाम है इल्म तत्बीक, इन रिकन्सिलिएशन ऑफ द वर्सेस आर द ट्रेडिशंस ऑफ द होली प्रॉफिट, उनको आपस में जोड़ना। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, कुफरियात की एक बड़ी वाज़ेह किस्म है कि कुछ हिस्से पर ईमान लाए और कुछ हिस्से पर ईमान न लाए, कुछ आयतों को माने कुछ आयतों को न माने, कुछ हदीसों को माने और कुछ हदीसों को न माने। ये कुफरियात की एक किस्म है। इसलिए एक मुसलमान को ये यकीन करते हुए कि ये आयत है या ये हदीस है, उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या किसी दूसरी ऐसी सही आयत से या सही हदीस से या इस्लाम के मुसलमात शरअ से ये टकराने वाली चीज़ तो नहीं है। ये तकिया ले ले, इस्लाम से टकराने वाली चीज़ तो नहीं है। अगर इस्लाम के मुसलमात से वो टकराए तो फिर उसके बारे में दो सूरतें होंगी। पहली होगी तत्बीक, उसको मुताबिक करे, यानी कुछ शराइत की कमी बेशी के साथ उनको एक दूसरे के साथ मुआफ़िक करे। अगर उनमें तत्बीक मुमकिन नहीं है तो फिर उसमें यह काम करना होगा कि एक को इजमाल का दर्जा देके दूसरे को तफसील का दर्जा देके फिर उनको मुताबिक करना होगा। अगर ये नहीं है उसका नाम है हमल, एक मुतलक है एक मुक़य्यद है, मुतलक को मुक़य्यद पर मामूल करेंगे, रिस्ट्रिक्टिव है उसको एब्सोल्यूट को लेकर रिस्ट्रिक्टिव के नीचे ले जाएंगे। मतलब तुम यहाँ से चले जाओ, ये एक आम जुमला है, तुम भूख लगी हुई है तो चले जाओ, इतनी कैद ज्यादा करने से ये रिस्ट्रिक्टिव हो गया और वो चले जाओ वो एब्सोल्यूट हो गया। अब वो कहे मेरी हतक की है, कहा नहीं ये एब्सोल्यूट होता हतक होती, तो उन्होंने कहा अगर भूख लगी हुई है तो चले जाओ। ये कैद बढ़ाने से मसला हल हो गया कि नहीं। इसका नाम है मुतलक का मुक़य्यद पर मामूल करना। और अगर
وہ دونوں ایسی ہیں کہ ایک کا پہلے ہونا اور ایک کا پیچھے ہونا ثابت ہے، تو پہلے والی منسوخ ہوگی اور پچھلے والی ناسخ ہوگی. آگے بات خیال میں. اب اس پرنسپل کی روشنی میں دیکھنا ہوگا سرکار نے کب یہ فرمایا تھا یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ تیرا میں کچھ نہیں سنوار سکتا. یہ کس وقت کی بات ہے، کب ہوئی تھی، اس کا دور کون سا ہے؟ جس طرح آیتوں کے اندر اسباب نزول ہوتا ہے، دھیان فرمائیے، آیتوں کے اندر اسباب نزول ہوتا ہے، حدیثوں کے اندر اس کو کہتے ہیں اسباب الورود. اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. یعنی کون سا وقت تھا، جگہ کون سی تھی، دور کون سا تھا، مخاطب کون سے تھے. ممکن ہے اس وقت برٹن کے مخاطبین میں کافی کوالیفائڈ اسکالرز ہیں، میں اور طرح بات کر رہا ہوں، اور اگر کوئی 10 منٹ کے بعد کسی اور ایسے طبقے سے بات ہو رہی ہے جن کو مجھے سمجھانے کے لیے مصیبت کو مصیبت نہیں کہہ سکتا، مجھے نصیبت کہنا پڑے گا. تو اب میں اگر اس مجبوری سے مصیبت کو نصیبت کہتا ہوں تو دیکھنا ہوگا اسباب ورود کو. جب میں مصیبت کہہ رہا تھا موقع کون سا تھا، جب نصیبت کہہ بات سمجھ آئیے. تو اس اصول کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا وہ کون سا دور ہے، کون سی جگہ ہے. یہ جگہ ہے مکہ شریف. دور کون سا؟ 3 سال ہجرت. ثبوت کیا ہے؟ اس آیت کے تحت امام بخاری نے نقل کیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا. یعنی ابھی اوپن تبلیغ شروع نہیں ہوئی. اوپن تبلیغ نبی پاک علیہ السلام کے مکی دور کے دور نبوت کے وسط میں شروع ہوئی ہے، لیکن شروع میں 3 سال نبوت میں اپنے خاندان کو تبلیغ کا حکم ہوا. اس کے چیپٹر میں ہے، یہ نکال کے دیکھیں. اب تو اس کا دور کون سا بن جائے گا؟ یہ دور بنے گا 3 سال نبوت، ابتدائی دور ہے نا. اب اس دور میں نبی پاک علیہ السلام کی وہ صاحبزادی 3 سال میں بعض اعتبارات سے وہ 4 سال کی ہیں، بعض اعتبارات سے وہ 5 سال کی ہیں، زیادہ سے زیادہ کریں تو 8 سال کی ہیں. شادی شدہ بیٹیوں کو یہ نہ کہیں کہ میں تیرا کچھ سنوارنے والا ہوں، کچھ نہیں سنوار سکتا. بالغ عورتوں کو کچھ نہ کہیں جو مکلف ہیں، جن کو تبلیغ کرنا ضروری ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو حکم نہ کریں تو صرف حضرت سیدہ فاطمہ کو کریں جو ابھی بہت بچی ہیں اور تبلیغ کا ان کا دور نہیں ہے. اس لیے اہل علم نے اور خصوصیت سے ابن جمرہ نے اپنی کتاب کے اندر جو انہوں نے بخاری شریف پر 4 جلدوں میں لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے یہ درایتاً ضعیف ہے اور ایسا ممکن ہے کہ موضوع ہو. وجہ اس لیے کہ یہ مسلمات شرع کے بھی خلاف ہے ایک، دوسرا یہ کہ اس کو قیاس قبول نہیں کرتا. تبلیغ تو ان کو کرنی چاہیے جو بالغ ہیں، جو بھی معصوم ہے، ابھی انسان ہے، بھولی بھالی ہے، اس کو تبلیغ کرنے کا معنی کچھ نہیں ہے. اب اگر یہ 3 سال نبوت کا وقت ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ شریف میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے تو یہ وقت سے پہلے بتاتا ہوں، قسم فرما کے کہتا ہوں تو یہ راضی کر کے چھوڑوں گا. یہ لام قسمیہ ہے، اگر جس کے لام قسمیہ ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے، مگر میرے ساتھ بات کریں جس کو اختلاف ہے. یہ حضرت مولا مرتضیٰ کا مذہب ہے، یہ لام قسمیہ ہے. تو قسم فرما کے کہنا مطلب کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، قسم فرما کے کہتا ہوں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے اراءۃ الادب لفاضل النسب. اس کے اندر آپ نے دیا ہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں کبھی اس حالت میں راضی نہیں ہو سکتا جس حالت میں میری آل میں سے کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں ہے. جب قیامت تک کی آل کو گارنٹی دے رہے ہیں تو اس وقت کی آل کے بارے میں یہ شبہ پھر کیوں پیدا ہو سکتا ہے؟ اور حدیث مرفوع واللہ قد لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں کبھی راضی نہیں ہوں گا. جب گنہگار سے گنہگار کے کام سرکار آئیں گے، فاطمہ کے کام نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرے پاس اراءۃ الادب ہے، اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے، اور یہ کوئی 30 صفحے کی 30 ورق کی کتاب ہے. آپ اس کو بے شک فوٹو اسٹیٹ کرا لیں. اس کے اندر جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اگر وہ لفظ بلفظ میں وقت زیادہ نکل جائے گا، لیکن اس کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا اگر میری آل کا ایک بندہ بھی دوزخ میں ہے. اگر ایک بندہ قیامت تک آنے والی آل کے بارے میں سرکار کی گارنٹی ہے تو پھر سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ کیوں ہے کہ میں کچھ نہیں طرح سنبھال سکتا. پھر اسی کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، یہ میرے نشانات پہلے لگے ہوئے ہیں. آپ اگر چاہیں تو ابھی شام کے بعد آپ کہیں بھی فوٹو اسٹیٹ کر کے لے جا سکتے ہیں. یہ نایاب رسالہ روزانہ نہیں ملتا. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا رسالہ ہے.
آپ مجھے کیوں کہتے ہو کہ میں اپنے خاندان کے کام نہیں آؤں گا؟ کیا حال ہے اس قوم کا جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے کام نہیں آؤں گا؟ نہیں، میں شفاعت جب شروع کروں گا پہلے اپنی آل سے شروع کروں گا، اس کے بعد، اور آل کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کی کروں گا۔ رشتہ داروں میں جو حاد اور حکم 2 قبیلے ہیں، یمن کے اندر رہتے ہیں، کوئی 20-30 پشتیں اوپر چل کر کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کا شجاع ملتا ہے۔ کہا میں ان یمن کے قبیلوں کی شفاعت سے بھی فارغ ہوں گا، پھر پوری امت کی شفاعت کروں گا۔ جب سرکار نے یہ بتا دیا کہ میں آل کی بھی شفاعت کروں گا، امت کی بھی کروں گا، لیکن پہلے آل کی کروں گا، پیچھے قبیلے کی کروں گا، پیچھے امت کی کروں گا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے ہیں۔ اس میں کوئی بندہ ہے وہ سوال کرتا ہے کہ ہم لوگ جناب نمازیں پڑھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کاسبی ہے، یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، تو ہمیں اس طرح کے تان دے کر کے وہ کہتے ہیں یہ امامت کے لائق نہیں ہے، تو آپ اس پر توضیح لکھتے ہیں، کہا کہ کلمہ پڑھنے والا بھی کبھی بے عزت ہو سکتا ہے، اس کو کمینہ کہنا اسلام کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جلاہا ہے، کپڑے بنتا ہے، سوسائٹی کا مفید مطلب کام کرتا ہے، موچی ہے، جوتے سیتا ہے، قوم کے کام آتا ہے، وہ کام کا آدمی ہے، القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن یہ کہ تم اگر سید بننا چاہو تو سید ہونے کا چانس نہیں ہے۔ اگر اس بہانے سے تم یہ آگے سرکتے چلے جاؤ کہ ہم شاید سید بن جائیں گے، سید نہیں بنو گے۔ تو اس جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس وقت جناب خضر کی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ان 2 یتیموں کی دیوار بناؤ، یہ سمجھنا سراسر غلط ہے کہ یتیم ہونے کی وجہ سے، یتیم سے لاکھوں نہیں تھے، کسی اور یتیم سے کوئی ہمدردی نہیں کی۔ اس جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کا کام ابوہما صالحا، یہ علت حکم ہے۔ علت حکم یہ ہے کہ ان کا باپ بزرگ تھا، یار وہ کتنا بھی بزرگ تھا پر مدینے والی سرکار جیسا تو بزرگ نہیں تھا۔ اگر 9 پشتے نیچے چل کے اس کی اولاد کو فائدہ پہنچ رہا، پیغمبروں کی ڈیوٹی لگ رہی، چھوٹے موٹے بلڈر بھی نہیں، اور کام بھی والنٹری کریں گے، رضاکاروں تو پیسے نہیں ملیں گے، کھانا نہیں کھلائے گا کوئی، کام کس کا کریں گے؟ یتیموں کا۔ وہ یتیموں میں کیا دھڑا، باقی کوئی یتیم نہیں ہے، کہا ان کا باپ ولی اللہ شخص تھا، اور باپ بھی 9 پشتے اوپر چل کے، اگر عام ایک صوفی اور درویش 9 پشتے اوپر چل کے آئندہ آنے والی 9 پشتوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، صرف جیسے کہ نیک تھا، اور نیک بنا کیوں ہے؟ مدینے والے کا غلام بنا، خواہ پہلی امتوں میں تھا خواہ پچھلی امتوں میں، تو پھر سرکار کے فیضان کے کیا کہنے؟ یہ سارے مسائل اس میں لکھے ہوئے، اور اس میں قریب کی بات ہے مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے شاید، اگر نہیں دیکھے تو میں چند باتیں ان کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں پہلا مسئلہ آل محمد جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ یہ کہ کل تقی نقین فہو علی، ہر مسلمان ہر متقی ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ایسی ہمدردی نہیں کرنی کہ قرآن اور حدیث کے معنی کو توڑ پھوڑ کے اپنی مرضی پوری کر لے، یہ ہمدردی کی قسم کا کام نہیں، یہ بے ایمانی کی قسم کا کام ہے۔ میں اگر جبرن کسی کو بیچ میں ڈالنا چاہوں یا نکالنا چاہوں ایمانداری نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب آپ لوگ تو جوان شاید آپ کو زیادہ دیر تک جینے کا پروگرام ہے، میں تو سمجھتا ہوں میں موت کے دروازے پر کھڑا ہوں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، اور یہ میرا مالک مجھ سے پوچھے گا تو نے تبلیغ کی ہے، اپنی مرضی پوری کی ہے؟ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میری مرضی اپنی ہے ہی نہیں، میری مرضی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، میں اس پر چلنے کا پابند ہوں ساری زندگی۔ اب یہ تو ابھی معصوم بچے ہیں، ممکن اسے آپ کی پیدائش کون سی ہے؟ میں سن 1953 میں پہلی مرتبہ، یہ ان کی ولادت سے 17 برس پہلے میں ان کے والد صاحب بڑا نورانی صورت کا آدمی تھا، دیکھو تو خدا یاد آتا، آواز ایسی تھی جب بولیں تو ایسا پتا ہے کوئی کو کر رہی ہے، بہت کیفیت تھی، 3 4 گھنٹے آواز کرتے اور مزہ ہی آتا، ہاتھ پاؤں سے روشنی لگتی تھی، خوبصورت آدمی تھا، یہ سنیت کی شان تھی وہ، اس آدمی نے پہلے چکوال میں سنیت کا کام کیا ہے۔ تو یہ سب لوگ مجھے جانتے میں کیا کرتا رہا ہوں، میں کسی بدعقیدہ قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، نہ میرے خاندان کا بندہ کوئی وہابی ہے، نہ میرے خاندان کا کوئی بندہ شیعہ ہے، نہ آج ہے نہ پہلے گزرا ہے۔ ہم لوگ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، جس طرح سرکار بغداد نے پروگرام دیا ہے، پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے اسی پر چلتے چلے آئے۔ تو یہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریح کے صفحہ نمبر 13 ہے، اس پر وہ گفتگو کریں گے کہ آل محمد کون ہیں۔ اب بڑے متقی شخص تھے، اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد کے، یہ پیر کریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی عبد القادر صاحب لال موسے والے، اور یہ تینوں بزرگ
یہ اپنے دور میں کلاس فیلو رہے ہیں. یہ حضرت سید نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ، سنیوں میں اگر کوئی مدرس گزرا ہے تو سید نعیم الدین گزرے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ مدرس نہیں تھے، ان کی شہرت کی وجہ ان کے فتویٰ ہے، فتویٰ وجہ شہرت ہے بریلی شریف کی. وہاں تدریسی کام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کہیں کا دکا کیا ہے، صاحب صلاحیت تھے، لیکن وہ لکھنے کا کام ان کے ذمہ اتنا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سنتیں چھوڑ دیتا تو میں گنہگار نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ کام سنتوں سے زیادہ پختہ قسم کی سنت ہے. اب جناب صفحہ 13 پر یہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں سادات کرام کو یہ شرف حاصل ہے کہ نماز میں درود ابراہیمی میں حضور کے ساتھ ان پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، اور کسی کا نام تو نہیں کہ ہر متقی پر پڑھا جاتا ہے، کہا سادات کو یہ شرف حاصل ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد کہا جائے تو پٹھان شیخ وغیرہ کسی قوم کو درود میں داخل نہ فرمایا گیا. معلومات تقوی بنیاد ان کے نزدیک آل محمد میں داخل ہونے کی نہیں ہے، سادات ہیں، اور سادات پر عالم اسلام کا اتفاق ہے. حسن و حسین کی اولاد کے سوا بستی کائنات میں کوئی سید نہیں ہے. وجہ اس کے مطلب یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی طحاوی شریف جو 15 جلدوں کی کتاب ہے، سرا مشکل الاثار، سرا مشکل الاثار، یعنی جن حدیثوں میں ٹکراؤ ہے نا ان کا حال بیان کرنے کے لیے 15 جلدیں لکھی ہیں. یہ 321 میں ان کی وفات ہے. یہ سرزمین مصر کے رہنے والے ہیں. وہاں شافیوں کا بڑا زور تھا، اس اکیلے آدمی نے کھیل کے پرے کر دیا. الزام یہ تھا امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے مسئلے بیان کیے ہیں لیکن ثبوت کوئی نہیں مہیا کیا. معلوم ان کے پاس قرآن و حدیث کے کوئی سند نہیں. اس آدمی نے پھر وہ اتار چکایا ہے جس کا نام امام طحاوی ہے. تو امام طحاوی نے بڑے شرح بست کے ساتھ لکھا سرکار کی باقی بیٹیوں کی اولاد بھی سید نہیں ہے. کیوں کہ یہ میرے پاس ریاض النظرہ ہے امام محب الدین تبری کی، انہوں نے خصوصیات کا ایک چیپٹر پورا، یہ سرکار بولا برتا کی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے. کہ علی مرتضیٰ کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ مولا صرف حضرت علی کو کہا ہے، حضرت علی کے سوا کسی کو مولا نہیں کہا. ایک خصوصیت یہ ہے کہ بھائی صرف علی کو کہا ہے، دنیا قیامت میں بھائی صرف علی ہوگا. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اے علی یہ تیری خصوصیت ہے اور میری خصوصیت ہے. پہلے نبیوں کی اولاد ان کی اپنی پشتوں میں رکھی جاتی رہی اور میری اولاد اللہ نے تیری پشت میں رکھی ہے جس کا ظہور بطن فاطمہ سے ہوگا. یہ محب الدین تبری نے محب الدین تبری کے ایک ایک صفحے پر 10 مرتبہ حوالہ جات پیش کیے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح پیش کیے ہیں موجودہ وقت کے دانش میں پیر کرم شاہ صاحب نے. یہ محب الدین تبری کے ریاض النظرہ ہے فی مسائل فی فضائل العشرہ. اور ہمارے سید صاحب لاہور والے جو ہے ابو البرکات صاحب، انہوں نے بھی بخاری شریف کی جو شرح لکھی تھی وہ اس میں بھی جا بجا محب الدین تبری کے حوالہ جات نقل کیے ہیں. ہمارے آل سنت کے شاہ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی ریاض النظرہ کا ذکر کیا ہے. 6 اور 7ویں صدی کے آدمی ہیں. ان کا حضرت مولا مرتضیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور کی اولاد صرف ان کی پشت میں رکھی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب چادر ڈالنے کا وقت آیا تو دونوں داماد اس شہر کے اندر موجود ہیں، دونوں بیٹیوں سے موجود ہیں، دونوں کی اولاد موجود ہے. محب الدین تبری کہتے ہیں جو انہوں نے دلائل پیش کی ہیں، کافی لمبا چیپٹر چھیڑا ہے کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کی ازواج بھی آل محمد میں ہیں. انہوں نے کہا پیچھے جو ذکر چلا رہا ہے اس کے سہارے سے اس کو شامل کرنا یہ زیادتی ہے، یہ نصوص ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتے. پورے شرح بس سے لکھا ہے. ان کا جس وقت یہ آیت اتری ہے حضرت علی موجود نہیں تھے، ان کو بلایا چادر کے اندر ڈالا. حسن موجود نہیں تھے، ان کو بلایا چادر میں ڈالا. سیدہ خاتون جنت امام حسین موجود نہیں تھے، ان کو بلایا. آپ کو شاید یہ ذہن میں نہ ہو کہ حضور کے ازواج مطہرات کہاں کہاں رہتی تھی. میرے پاس وہ پورا البم ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے کل کتنے کمرے تھے، ان کی اکوموڈیشن کتنی تھی، ان کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، کتنی چارپائیاں ڈال سکتی تھی، ایک دروازہ دوسرے دروازے سے کتنی دوری پر تھا. وہ 9 کمرے کنال سے کم رقبے میں تھے. میرے پاس وہ البم موجود ہے. جس کمرے میں یہ بات ہوئی ہے وہ حضرت ام سلمہ کا کمرہ تھا. ام سلمہ اس کمرے کے اندر موجود تھی. جب جو نہیں موجود تھے ان کو بلا کے ڈال دیا ہے آل محمد کہنے کے لیے. اگر ان میں سے وہ آل محمد ہوتا تو اس کو ضرور ڈال لیتے. خیال میں اسی کے بڑی میرے پاس موجود ہے. میں اس نے عقیدت کی بنیاد پر وہ علماء جو کہتے ہیں حضور کے ازواج مطہرات شامل ہے، نص ان کے پاس نہیں، صرف سیاق و سباق ہے. ان کے پاس نص کیا ہے؟ اکرمہ کا قول. اکرمہ خارجی ہے. تدریب الراوی شرح تقریب النواوی اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. یہ حضرت مولا مرتضیٰ کو تبرہ بھیجنے والا آدمی ہے. کتنی بڑی دلیری ہے. حضرت صدیق اکبر کو کوئی تبرہ بھیجے تو آپ اس کے حدیث لے کے لکھ لیں.
جس طرح حضرت علی کے اوپر حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کے خلاف گستاخی کا کلمہ بولے تو اس کا عقیدہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کے حدیث اللہ بلی رہتی، حضرت علی مرتضیٰ کے خلاف بھی جو باتیں کرے، لیکن بخاری میں کئی 100 حدیث ہے اس آدمی کی روایت کی، اور لکھا ہے اس کے اندر شجاعت الذہب نے کہ حضرت محمد بن عباس رضی اللہ ابن عبداللہ ابن عباس یہ ٹوائلٹ کے سامنے اس کو باندھا ہوا تھا، آتے وقت بھی 10 جوتے اس کے سر میں مارتے تھے، جاتے وقت بھی 10 جوتے مارتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں غلام ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ میرے باپ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا تو وجہ سے کرتا ہوں، جس کا اس کے اندر جھوٹا ہونا بھی ثابت ہے۔ اس کے ایک قول کو جی بازاروں میں وہ اعلان کیا کرتے تھے، یار اسی کتاب میں اگر لکھا ہوا 16 حدیثیں نبی پاک علیہ السلام کی زبان کے بول مرفوع حدیثیں موجود، ذمہ دار ہوں اس بات کو پیش کرنے کا۔ اگر وہ کہیں سرکار فرمائیں یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے، علی کے حق میں نازل ہوئی ہے، فاطمہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، حسن کے حق میں نازل ہوئی، حسین کے حق میں نازل، کسی اور کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، تو یہ 16 روایتیں مرفوع چھوڑ کے اور تبری کو یوں کہیں کہ جس طرح بخاری کا درجہ بنتا ہے علم حدیث میں، تفسیر میں سب سے بڑا درجہ بنتا ہے حضرت امام ابن جریر طبری کا، اور تفسیر طبری سب سے زیادہ معتبر ہے، اس کے اندر 16 روایتیں موجود ہیں کہ صرف ان 5 کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہ مفتی احمد یار خان سے بھی بات سن لی ہے، یہ کسی شیخ پٹھان شیخ وغیرہ کسی قوم کو درود میں داخل نہ فرمایا گیا سوائے اس خاندان شریف کے، کسی خاندان کو شامل نہ فرمایا گیا سوائے اس خاندان شریف کے، یعنی جو سید ہے ان کو یوں سمجھو کہ اس خاندان کی تعظیم نماز میں داخل ہے، معلوم ہوا کہ تمام خاندان سے افضل یہ خاندان ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، دلیل نمبر 4 میں لکھتے ہیں، یہ سبق نمبر 13 ہی ہے، یہ الکلام المقول فی طاعت نسب آل رسول مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فسد کیا، یعنی ان کو پچھنے لگوانا کہتے ہیں، پچھنے لگوائے تو خون بیدبی کے خوف سے پی لیا، جب خون نکلا نا، کیونکہ خون کے نکالنے کے لیے پچھنے لگاتے ہیں، جب خون نکلا تو لے کے جوسی پی لیا، تو سرکار نے فرمایا اب تمہارے پیٹ میں درد نہ ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو بہ گیا ہوا خون ہوتا ہے یہ پلید ہوتا ہے، اگر سرکار کے خون میں یہ احتمال ہوتا ہے پلیدی کا، سرکار نے کیوں پیا ہے، یہ حرام کام کیا ہے؟ معلوم ہے سرکار خود پاک ہے، سرکار کی آل پاک ہے، سرکار کا خون پاک ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ میرا خون تیری باڈی میں چلا گیا ہے۔ اچھا، جب حضور کا خون شریف پیٹ میں پہنچنے کا یہ اثر ہو تو جن کا خمیر حضور کے خون شریف سے ہو ان کی عظمت کا کیا پوچھنا؟ سمجھ آئی یہ بات؟ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بحث بھی چھیڑی ہے جو ہمیں روز کی یہ مصیبت ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے اس کا سرکار سے جو رشتہ ہے اس کی کیا حیثیت بنتی ہے، کس وائے سے کوئی سید ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کے متعلق خاتمہ اور ضروری ہدایات اس کے تحت لکھا ہے۔ سادات کرام کے متعلق چند ضروری باتیں اور خاص ہدایتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی ہدایت حضرت علی شیر خدا کی وہ اولاد جو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اسے سید کہتے ہیں، اس میں کوئی بھام رہے؟ ایک بزرگ سید کہلانے والے جو سید نہیں ہے، ہم سے کہنے لگے جو مفتی احمد یار خان صاحب کو صحیح عالم نہ مانے ہم تو اب اس کو سنی سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے کہا جو امام حضرت مفتی احمد یار خان صاحب کی تحریر لکھی ہوئی نہ مانے اس کو اگر آپ سنی نہیں مانتے تو اگر آپ نہ مانے تو انہوں نے کہا پھر میں بھی سنی نہیں ہوگا۔ جب یہ نکال کے دیے یہ جو اور بات لکھی ہوئی سادات کرام کے متعلق چند ضروری باتیں اور خاص ہدایتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی ہدایت حضرت علی شریف کی وہ اولاد جو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے اسے سید کہتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ کی وہ اولاد جو دوسری بیویوں سے کے بطن سے ہے اسے علوی کہتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں ان کے باپ دادے کے نام کے ساتھ راجپوت یا چودھری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں سمجھے نہیں ہو، وہ اصل میں ان کا نام تھا راجہ شاہ، چودھری شاہ۔ ارے یہ نئی لغت ہے، ہم نے زندگی میں نہ کبھی پڑھی نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی۔ اسے علوی کہتے ہیں، سید نہیں کہتے، جیسا محمد بن حنفیہ وغیرہ ہوں۔ یہ تمام فضائل اس اولاد شریف کے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوں، تو یہ سید نہیں ہوں۔
کدے کربلا شی ذکر کوئی پٹی تو مری چھو نہ ہونا یہ ترے چاہتے نہ پیسہ کسا نات خانے کی دیں. جتنے جھوٹے موٹے سید بنے ان میں سخی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ جیل میں تقریر کے لیے نعت خان 2-3 تھے, ایک پیسہ کسی نے ان کو نہ دیا. میں آتے وقت کافی خرچہ لے کے آیا کرتا کیونکہ میں اپنی طبیعت کا مجھے پتا تھا اگر کوئی طبیعت مجھے گرا گزرنا میں کسی کی روٹی کھایا کرتا تھا نہ کسی کا نذرانہ لیا کرتا. اب جناب ان 3 نعت خانوں کو میں نے پیسے بانٹ کے دے دیے, ان سے ناراض ہوا, روٹی پیش کی, میں نے کہا میں نہیں کھاتا تمہاری روٹی. تقریر کر دی, تقریر کر کے پیسہ میرے پاس ایک نہیں ہے, پیدل چل کے اڈے پر آ گیا. اب جس اڈے پر آیا تو وہ مجھے الوداع کیا, میں نے کہا چلے جاؤ, تمہارا الوداع کا کیا مطلب ہے, نہ میں تم سے پیسے لیتا ہوں, میں تمہارا کھانا کھایا, مجھے گراں گزرا ہے, جس کا کلمہ پڑھتے اس کی تعریف لوگوں نے کی ہے. اگر یہ کام کرے آئندہ کوئی نعت خان نہیں پیدا ہو, کوئی عالم نہیں پیدا ہو. جب اس کے بچے بھوکے مریں گے نا, رات کے وقت لوٹ کے جائے گا نا, تو بچے کہیں گے ابا کیا لائے ہو, بیوی پیچھے کی میاں کیا لائے ہو. وہ اس کے پاس اگر کوئی اور کام کرنے کا وقت ہو تو دین کا کام کس طرح کرے گا, اس کو تم نے دیا کچھ نہیں. جب واپس آئے گا تو اس کے بچے, ان کا میرے آپ کے بچے, میں نے کہا میں سید برادری کا آدمی ہوں, گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے, جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت. اچھا جب وہ پڑے گئے, میں پیدل چل رہا ہوں, سر جوان آدمی تھا, میں اچھا باڈی بلڈر ہوں آج تک بھی. میں نے کہا میں اگر دوڑ بھی لگاؤں گا تو میں 3-4 دوڑوں میں پنڈی پہنچ جاؤں گا, 67 بالکل سفر ہے. جب تیز چل دیے اچھی سپیڈ سے 10 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل دیا, تو اب جناب وہ چلے گئے واپس. اچانک ایک بس پیچھے سے آئی, اس نے ہارن دیا, میں اس سے پرے ہو گیا, پھر اس نے ہارن دیا, پھر اور پرے, 3 مرتبہ پھر ہارن دیا. یہ وہ دن جب کہ وہ لمبی لمبی کاروں والے لوٹا کرتے تھے سڑکوں پر. میں نے سمجھا یہ وہ لٹیرے آ گئے, میں نے ریوالور پر نکال کے سیدھا کر دیا. میں نے کہا سر جان سنبھال. جب میں نے اسے کیا تو کہتے جی میں تو نا مرید ہوں افسر جنڈی والا. مجھے دباشی کے سامنے نہیں یہ, تو اب میں شرمندہ سے ہو گیا کہ میں نے کہا ہاتھ ملا لیے, چلے جا. کہتا میں نہیں جاتا, میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. میں نے کہا میں نہیں جاتا تیرے ساتھ. وہ بڑا شاہ اس کا جوان تو سے پکڑ کے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا. وہاں سے گرو کی باتیں پنڈی تک چلا گیا. اب میرے پاس پیسے ہوں تو میں کہوں ٹکٹ کاٹوں, میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے. وہاں اترا تو 1000 روپیہ مجھے نذرانہ دیا. اس وقت 1000 روپیہ بڑی چیز تھی. اور وہ بیچارے کنڈکٹر تھا, کہا وہ جی نذرانہ بننا, لیکن ہمارے کو اتنے تھے نہیں, یہ چاہیے کیوں. میں کہوں گی لائی سڑک نہیں, میں تمہیں کار چھوڑی تھا. جا کے اس نے گاڑی چھوڑی. سید لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, بےتاب ہو گئی طبیعت, میرا دل چاہے ان کا گھر نہیں پورا ہوا, میں اپنے بریف کیس سے کپڑے نکال کے نا ان کو تقسیم کر کے دوں. لیکن اس وقت میں شرمندہ سے ہو گیا کہ میرے پاس پیسے اتنے تھے. سید لوگ اس طرح ہوتے ہیں, جو جھوٹے موٹے سید بنے ہوئے, کبھی ان کو کسی پر پیار نہ آئے, خشک دیوار کھڑی ہے. وہ جو ذرا تھوڑا بہت کوئی ان کے اندر کوئی ایسا ذوق ہوتا ہے, وہ بھی یہ غلط نسبت کی وجہ سے چھن جاتا ہے. اس جگہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو باتیں لکھی ہیں, اس میں ایک بات یہ بھی ہے, جتنے سادات کرام کے فضائل بیان ہوئے وہ ان کے لیے جو سید نسب قار نبی سید ہوں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے لے کر ان تک ان کی نسل غیر سید نہ آئی ہو. فی زمانی نقلی سید بہت ہو گئے ہیں کہ سید نہیں ہے مگر سید کہلاتے ہیں. یہ سخت حرام اور شدید ترین جرم ہے. یعنی یہ پوری کتاب جو ہے نا, اس میں اس بارے میں کافی تفصیلات موجود ہیں. اور آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر غیر ماسٹر کی طرف, غیر آقا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے, غلام اور کا ہو, کہے میں فلاں کا غلام ہوں, اس پر خدا کی لعنت ہے. کہا جب صرف ماسٹر بدلنے کی لعنت ہے تو باپ بدلنے کی کیا سزا ہوگی. ایک عام اصطلاح ہے ہمارے مسلمانوں میں, پنجتن پاک کی برکت سے ایسا ہوگا, پنجتن پاک کی, تو وہ کہتے ہیں یہ شیعہ کی اصطلاح ہے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, شیعہ کی اصطلاح کے لیے یہ جاننا ضروری ہے وہ مانتے کن کن کو ہیں. آپ کا جگہ شیعہ کا بڑا گاڑا, پہلی مرتبہ میں گیا ہوں تو شیعہ کی مخالفت کے لیے گیا ہوں. اگر آپ کے والد صاحب سے اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے تو وہ ضرور بتلائیں گے, میری داڑھی مجھ کا کوئی نشان نہیں ہے. اور پہلی مرتبہ تقریر کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ, اس آیت پر کے, یہ سن 53 کی بات ہے. تو ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے. کبھی آپ نے پوری زندگی میں شیعہ کو کوئی اشتہار چھپا ہوا دیکھا جس میں امام حسن کی شان بیان کرنے کے لیے کوئی جلسہ ہوا؟ کبھی بیان نہیں کیا. آپ اصول کافی, فروع کافی اور شیعۃ المرثیہ اور یہ علل الشرائع, حملہ حیدری
اور کتاب الاستبصار ان کے سیاہ اربع ساری مطالعہ کر کے دیکھیں. حضرت امام حسن کی مذمت ہے، اولاد حسن کی مذمت، ہم جس خاندان کے لوگ ہیں ہماری مذمت ہے ان میں. تو جب وہ حضرت امام حسن کو نہ مانے تو 5 کس طرح بنے گے؟ وہ 5 کو مانتے ہی نہیں، اس لیے یہ نعرہ سنیوں کا نعرہ ہے. اور یہ اب یہ میرے پاس حضرت امام جلال سیوطی کی عبد المنصور، یہ تفسیر بالمعصور کی کتاب ہے. یعنی جس طرح متن سرکار سے ملا ہے اس طرح شرح بھی سرکار کی زبان سے ملی ہے. سرکار یہ پہلے جو بیان کیا یہ قرآن ہے، اب جو بیان کرتا ہوں یہ حدیث ہے. اس کی جلد نمبر اول اور صفحہ نمبر 146. اگر صفحے اپنے اپنے ہوں تو آیت کا نمبر جو ہے اس کے ذریعے سے وہ ٹریس ہو جائے گا. اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پنجتن پاک کا جو معنی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ڈٹرمن ہوا، اس کے بعد پھر یہ چلا آیا. اب اس کا وہ حوالہ میں پیش کرتا ہوں جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے پنجتن پاک کے معنی کو استعمال کیا. یہ کتاب عبد المنصور فی تفسیر بالمعصور 6 جلدوں کی کتاب ہے. کہتے ہیں اخرج ابن النجار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا تبت علي فتاب عليه. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات، سرکار نے پروردگار حضرت آدم علیہ السلام نے پروردگار سے چند کلمات سیکھے جن کی وجہ سے ان کی توبہ منظور ہوئی. آپ بتا سکتے وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو سرکار اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تلقاها آدم من ربه، جو پوچھا تو نے اس کا جواب یہ کہ قال سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. اور کہا مولا کریم تجھے اس حق کا واسطہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر حق ہے، جو علی کا حق ہے، جو حسن کا حق ہے، جو حسین کا حق ہے، جو خاتون جنت کا حق ہے. یہ کہنے کے بعد اب حضرت آدم علیہ السلام کا انداز گفتگو دیکھیے ویسے اللہ تو بتا لیے خدایا اب بھی معاف نہیں کرے اب ہے سوچ کی اللہ تبتا علیہ مولا ایک نگاہ سے دیکھ رہے. میں پڑھتا ہوں آپ سے معاف فرمائیں. اخرج ابن النجار عن ابن عباس قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. اس کے قال ازو کا جواب ہے سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. اب شیعہ اگر 5 کو مانے تو پنجتن ان کا نعرہ ہو سکتا ہے، اگر 5 نے کو مانے ہی نہیں تو پھر پنجتن تو اہل سنت کا نعرہ ہوا نا. اب لیجیے یہ میرے پاس نواب وحید الزمان جو بڑا چوٹی کا عالم دین ہے اہل حدیث میں، اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدیۃ المادی. اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات واضح طور پر دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ منظور ہوئی تھی یہ حضرت پنجتن پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ہوئی تھی. اور امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی ایسا لکھا ہے، یہ انہوں نے بھی لکھا ان کا بھی حوالہ دیا ہے. اب میں نے ایک غضب یہ کیا ہے اپنے خلاف کہ کتابوں کو لکھ لکھ کے دھو ڈالا ہے. یہ صفحہ نمبر 49 ہے. وہ ایک چکوال کے رہنے والے سمندر خان تھانے دار تھے. جب لکھتے تھے نا تو کہتے سمندر خان ملک سمندر کے قلم میں گھوڑے والی دوڑ ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ تھانے میں گئے، کو میرے وہ سینئر انسپیکٹر میرے مرید تھے، انہوں نے دعا کے لیے بولا. گئے دیکھا آگے اپنے منہ پہ چانٹے مار رہا ہے. وہ پوچھا کیوں چانٹے مار؟ کہتے اپنے باپ کو مار رہا ہے کہ اب مل ہی نہیں رہا، پڑھا ہی نہیں جا رہا مجھ سے خود سے. میں نے کہا یہ تو کہتا ہے میرے قلم میں گھوڑے والی دوڑ ہے. کہا گھوڑے والی دوڑ تو ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. یہ صفحہ 49 ہے اور یہ لگا ہوا والا ہے. ہدیۃ المادی اس کا نام ہے. آپ فوٹو اسٹیٹ کرانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے. اس جگہ کہتے ہیں ہاں عن ابن النجار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال سأل بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. اس نے اگلا جملہ نہیں لکھا اللہ تو بتا لیا اور اب بھی مجھے معاف نہیں کرو گے. یہ کئی صدیاں بیت گئی ہیں توبہ کرتے کرتے، تو پھر جو اولاد آدم سے ہوگا اس کو تو پنجتن پاک ماننا پڑیں گے. بندے کا پتر بنو.
یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور مفتی احمد یار خان صاحب کے ارشادات آپ کے گوش گزار ہوئے. اب لیجئے جناب حیدر کرار کی بات چھیڑتے ہیں. آپ نے ایسے ٹائم میں مجھے اس کام پہ لگایا ہے جو انتہائی تنگ دامہ ہے. اگر اس پر میں اس میں یہ کہ نعرہ حیدر کرار، یہ جتنے نعرے آپ نے شروع کیے ہیں، یہ جب میں چکوال میں گیا اس وقت یہ حق چار یار والا نعرہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے موجد غلامی دستگیر صاحب تھے جیلم والے. پہلی مرتبہ میں وہاں بھی میں پہلی مرتبہ سن 53 میں گیا ہوں. یہ جو مین بازار والی مسجد ہے حافظ نور محمد صاحب والی مسجد، اور مولانا غلام دستگیر صاحب یہ للے شریف کے مرید تھے، ان کا یہ وہاں خطیب تھے. اور حافظ نور محمد صاحب بڑے صاحب دل لوگ گزرے ہیں، ان کا بیٹا تھا مشتاق دیوبندی عقیدے سے اس کا تعلق ہے. تو میری تقریر میں وہ آ کے بیٹھا تو غلام دستگیر صاحب فرمانے لگے آج شاہ صاحب یہ پہلا دن ہے کہ سنی عالم کی تقریر کے سننے کے لیے آیا ہے. میں نے کہا اس نے مجھے پہلے تو نہیں سنا ہوا. کہتا یہ پہلے کوئی اس آدمی کی چکوال میں تقریر ہوئی ہے، بڑا اس کا شور ہے، تو پھر مجھے ان کا وہی تقریر کریں. میں نے کہا ایک تقریر میں 2 3 مرتبہ نہیں کر سکتا، ہر مرتبہ نئی تقریر کرنے کا مزاج ہے، لیکن چلو کچھ باتیں کرتا ہوں. تو بعد میں وہ مجھے مل کے گیا اور وہ کہتا ہے آج پہلی مرتبہ دیکھا کہ سنی عالم کو پڑا ہوا بھی ہے. میں نے کہا تم نے سنی عالم دیکھے ہی نہیں ہے. میں جن کا شاگرد ہوں ان کے ناخن کی قیمت مجھ سے زیادہ ہے. اتنے بڑے بندے موجود ہیں، اگر 20 30 برس بھی آج بھی ان سے پڑھوں وہ زندہ ہیں، وہ پڑھا سکتے ہیں. تمہیں غلط فہمی ہے. تو اس جگہ پہلی مرتبہ نعرہ یہ نعرہ تحقیق پہلے سنتے تھے، نعرہ خلافت دوسرے عقیدے کے مارتے تھے. انہوں نے کہا ہم نے ان سے مختلف ہونے کے لیے نعرہ تحقیق لگا دیا. میں نے کہا خلافت کا معنی تو حق چار یار میں بنتا ہے، تحقیق کا حق چار یار میں کیا بنتا ہے؟ حق سب یار کہو کہ نبی پاک علیہ السلام کا ہر یار حق ہے. اگر خلیفہ سمجھ کے کہتے ہو حق 5 یار کہو کہ امام حسن بھی خلیفہ ہے. اب یہ نعرہ حیدری پر چند اقتباسات سماعت فرمائیے. یہ میرے پاس مناقب امیر المومنین ہے، یہ امام مغازلی کی لکھی ہوئی ہے، امام مغازلی کی التصفیہ ما بین سنی و شیعہ. اس کے اندر اعلیٰ حضرت خواجہ گولوی رحمۃ اللہ نے متعدد حوالہ جات اس کو مستند کتاب سمجھ کے پیش کی ہے. یہ وہ کتاب ہے، میں اسی لیے خریدی بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے حوالہ جات دیے ہیں اور اعلیٰ حضرت خواجہ گولوی نے حوالہ جات دیے ہیں. انہیں خرید کے دیکھتے ہیں لکھا کیا. اس کے صفحہ 140 اور 141 میں نعرہ حیدری کی تاریخ ہے کہ نعرہ حیدری کہاں لگا ہے پہلی مرتبہ. سبحان اللہ. یہ لیجیے، یہ بتایا گیا ہے، یہاں بتاتے ہیں، یہ حضرت ابو رافع کی حدیث ہے. ابو رافع اپنی دعوت سے نقل کرتے ہیں، وہ سرکار سے بیان کرتے ہیں کہ نادى المنادی یوم احد لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی پوری تفصیلات ہیں، وہ پوری تفصیلات اب بڑی نہیں جا سکتی، یہ وقت تنگ ہے. اس کے اندر کہ جنگی ضرورتوں کے لیے ساری آرمی تتر بتر ہو گئی. جو پہلی مسلمانوں کی جیت تھی اب وہ رخ بدل گئی، کیونکہ لوگ مال غنیمت اس کی تنقید قرآن مجید نے کی ہے کہ تمہیں وہ ہدایت جو نبی پاک علیہ السلام نے دی تھی کہ اس درے پر بیٹھنا ہے، مرے یا جیے تا حکم اسلامی تمہیں یہاں پر بیٹھنا ہے. تو جب مال غنیمت لوٹنے لگا تو تم وہاں چھوڑ کے آ گئے، تو تمہیں میرے محبوب کی نافرمانی کی ہے، میرے محبوب کے کہیں پہ چلے نہیں ہو. تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں یہ جیت اور ہار کے سارے مسئلے میرے یار کی غلامی سے تعلق رکھتے ہیں. اس وقت تک جب تک کہ تم سرکار کے غلام رہو گے جیت ہے. جب ان کے ارشاد سے سرے منہ بھی ادھر ادھر جاؤ گے کوئی بھی ہم چھوڑیں گے نہیں. اس وقت ایک حضرت حیدر کرار سرکار کے پاس ہے، جامع اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. بجنگ احد چو نبی ماندہ تنہا، بجنگ احد چو نبی ماندہ تنہا، خدا یش فرستادہ ناد علی را. جب حضرت سید عالم علیہ السلام میدان جنگ میں تنہا رہ گئے، اس وقت رب نے کہا علی کو کیوں نہیں بلاتا؟ اس تنہائی کے منظر کے وقت کہتے ہیں جو حضرت حیدر کرار کی تلوار 20-30 آدمیوں پر یکساں طور پر چل رہی ہے اور کوئی مولا مرتضیٰ کی تلوار کے وار سے پاک نہیں ہو سکتا. تو جس طرح دریاؤں کی روانی سے تلوار چلتی چلی جا رہی ہے، اس وقت داروغہ جنت نے جس کا نام رضوان ہے، اس نے کہا اللہ فتح
الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جوان دیکھا ہے تو علی دیکھا ہے، تلوار دیکھی ہے تو ذوالفقار دیکھی ہے. ذوالفقار کے بغیر اس پائے کی تلوار کوئی نہیں، علی کے سوا علی کے پائے کا بندہ کوئی نہیں. لیکن نعرہ کنہوں نے لگایا؟ آئے ہائے داروغہ جنت نے. او داروغہ جنت کیوں نعرہ لگاتا ہے؟ کہا منکر علی کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، نعرے علی کے میں لگاتا ہوں. اس کا نام ہے رضوان. اس کا یہ معنی نہیں سمجھنا کہ صدیق اکبر کا منکر جائے گا. فرمایا اے علی، اس کے سینے میں تیری محبت روا نہیں ہے جس میں بغض صدیق بستا ہے، جس میں بغض عمر بستا ہے. میرے یاروں کا بغض جن سینوں میں بستا ہو، علی تیری محبت اس سینے میں جا ہی نہیں سکتا. جھوٹا آرٹیفیشل آدمی ہے، سمجھو. مگر داروغہ جنت نے نعرہ لگایا. مالک بھی داروغہ تھا لیکن وہ دوزخ کا تھا. کہ علی کا دوزخ سے تعلق نہیں. اے رضوان تم نعرہ لگاؤ کہ جنت کے ساتھ علی کا تعلق ہے. وقفوہم انہم مسئولون. قرآن مجید کہتا ہے روکو روکو ان کو. کہاں؟ جب جنت کے گیٹ پر پہنچیں گے ان کو روکو، ان سے ایک بات پوچھنی ہے. امام الحسن مکی آپ کی سوائے کے مور کا وہ آیات جو حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے وقفوہم، انہیں روکو روکو. کہاں جا رہے؟ ان سے ایک بات پوچھنی ہے. وہ پوچھنا کیا؟ کہا مسئولون عن حب علی. وہ داروغہ جنت بھی ان میں شامل ہے. پوچھا علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں تو علی کا مرید ہوں، نعرے علی کے لگاتا رہا ہوں. احد میں نے نعرہ لگایا. اچھا یہاں بھی نعرہ لگایا اور کسی کا نعرہ لگا. یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے، اس کی سندات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں سے لے کر کے امام مغازلی نے تسلسل کے ساتھ اپنے تک نقل کی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ دن ہے بدر کا جس نے گمسان کا رن پڑا، میدان میں گردنیں رقص کرنے لگی اور نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا میری قوم کا پلہ ہلکا ہو رہا ہے. تو سرکار نے مولا کریم کی بارگاہ میں عرض پیش کی، مولا کریم اگر یہ مٹھی بھر مسلمان مارے گئے تو تجھے پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا. سرکار کی یہ ندا حضرت مولا مرتضیٰ کے سامنے نواز ہوئی. سرکار کا خون بفر گیا. اس وقت تلوار چل رہی ہے، اس تلواروں کی چکا چاک میں دھنا دھن کی آواز آتی ہے، کلیشنگ ہو رہی، ریٹلنگ ہو رہی ہے تلواروں کی. سرکار کی طبیعت خوش ہو رہی ہے. اس وقت رضوان اترا. پہلی مرتبہ نعرہ بدر میں لگا ہے. اس لیے نام لیا ہے کہ آسمانی فرشتہ نادا ملک من السماء یوم بدر یقال له رضوان. آسمان سے فرشتہ اترا جس کا نام رضوان تھا. اس طرح کے یار دوزخی فرشتے نہیں کہا دوزخ سے علی کا تعلق نہیں ہے نا، علی کا تعلق جنت سے ہے. اس لیے گیٹ کیپر کی ڈیوٹیاں کل پوچھنے والا بھی یہی بنے گا. اس کو پہچان دو علی کے مقابلے میں لڑتے کون تھے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آپ کو یار یہ غیر مشہور آدمی ہم اس کی بات نہیں مانتے. آئیے آپ کو مشہور آدمی کی بات سنا دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب غیر مشہور نہیں ہے نا، ان کے متعلق تو غیر مشہور ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے نا. لیجئے یہ ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء معاصر حیدر کرار. شیعہ کے خلاف اگر کسی کا شخص نے کام کیا ہے تو وہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا ہے، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب نے کیا ہے. اور یہ کیا بھی کن حالات میں؟ ان کو بھی شیعہ ہونے کا الزام دیا گیا کہ یہ شیعہ ہیں. پھر انہوں نے فضائل اہل بیت کو بھی برقرار رکھا اور صحابہ کرام کے بھی فضائل بیان کیے، شیعہ کا براد بھی بیان کیا. وہ تحفہ اصلاح شریعہ جو بڑی مشہور جامع کتاب ہے جس کو آج ہمارے سنی علماء مناظروں کے لیے بھی تیاری میں استعمال کرتے ہیں، یہ ازالت الخفا خلافت الخلفاء، یہ بھی استعمال خلافت کے یہ خلافہ کا نعرے لگاتے پھرتے نا. اگر اس کے 2 چیپٹر تیار ہوں تو ٹھوکر بھی نہیں کھاتے، اتنے پڑے ہوئے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے کی تفصیل لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ نعرہ حیدر کرار کن حالات میں مارا گیا. یہ احد کا دن ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت میں ہیں. خاتون جنت ان کا خون روکنے کی تدابیر کر رہی ہیں اور حیدر کرار کو اپنی ڈھال میں پانی بھی لانا پڑتا ہے اور دشمنوں سے لڑنا بھی پڑتا ہے.
جب سرکار تنہا رہ گئے ہوں گے اس وقت تو مارنے کا چانس کافی تھا نا. سرکار زخمی بھی ہیں اور خاتون جنت آ کے ان کے زخموں کو اوپر سے پکڑ کے دباتی ہیں. سرکار کی 2 بیٹیاں 2 داماد مدینہ طیبہ میں ہیں. اس وقت زخموں کے روانی کے وقت پہنچتی ہے تو وہی بیٹی پہنچتی ہے جس کے بیٹے سید ہیں. یہ خوبیاں انسان میں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اسے پیار بھی کیا جاتا ہے. یہ صفحہ 423 ہے اور جلد نمبر 4 ہے. اور معاصر حیدر کرار، حضرت حیدر کرار کی خوبیاں، ان کے کمالات اور ان کی شان انہوں نے بیان کی ہے. یہ میرے ہاتھ کے نشانات لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی فوٹو سیٹ کرانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے جی. یہ اردو پڑھ کے سناتا تھا کہ آسان رہے، وقت کچھ بچا ہے. انہوں نے کہا، ابن ابی نجاح نے کہا ہے کہ ایک ندا کرنے والے نے احد کے دن ندا کی، لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، علی کے بغیر مرد کوئی نہیں اور ذوالفقار کے بغیر تلوار کوئی نہیں. کیوں جناب؟ وہ تو غیر مشہور آدمی، شاہ ولی اللہ صاحب غیر مشہور آدمی نہیں ہے نا. سنیوں کے بھی استاد ہیں اور دوسرے عقیدے کے لوگوں کے بھی، دیوبندیوں کے بھی اور غیر مقلدوں کے بھی، سب کے استاد ہیں. تو ان کی کتاب ہے اعزاز الخفا عن خلافت الخلفاء معاصر حیدر کرار، جلد 4 صفحہ 423. احد کے میدان میں سرکار کا تنہا رہ جانا، مولا مرتضیٰ کا تلوار لے کے دشمنوں کے گلے پڑنا، اس وقت فرشتے کا للکارنا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اچھا، شاہ ولی اللہ صاحب بھی آگے ذہن میں. اب ریاض النظرہ فی فضائل عشرہ مبشرہ کے فضائل بیان کرتے ہیں محب الدین طبری. یہ ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر میری کتاب کا 155 ہے اور 156. آئیے میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے اس جگہ ذکر کیا ہے کہ اختصاص کا چیپٹر ہے، یہ خصوصیات کے یہ معنی، یہ ان کے اندر خوبی پائی گئی ہے کسی دوسرے کے اندر نہیں پائی گئی، جس کو آپ کہیں گے ڈسٹنگوشنگ کیریکٹرسٹکس، جو امتیازی صفات ہیں، ڈسٹنگوشنگ کیریکٹرسٹکس جو اس میں پائی گئی ہیں کسی دوسرے میں نہیں پائی، اس کا نام خصوصیت ہے. جیسا آخر ایک وابی مولوی سے نک کپے آیا، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کسی دوسرے نے نہیں کپیا. ایک مولوی ہے جس میں مرنے کے بعد منہ تکنے جگہ نہیں رہا، یہ بھی کسی کی خصوصیت ہے، یہ اور کوئی پیار نہیں. لیجئے، یہ میری کتاب کا صفحہ 155 ہے. ذکر اختصاصہ بتنویہ الملک باسمہ یوم بدر، یعنی مولا مرتضیٰ کے نام کو بلند کر کے نعرہ لگانا، یہ کام ایک فرشتے نے کیا. یہ علی کی خصوصیت ہے، علی کے سوا کسی کی خصوصیت نہیں. اس جو 60 70 برس کی عمر کے بندے بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا سکھ بھی اکھاڑے میں اترتے تھے، علی کا نعرہ مارتے تھے کہ نہیں؟ کبڈی کے کھلاڑی اترتے نعرہ مارتے تھے کہ نہیں؟ آپ کے پاس قریب تھے میرے جد کریم کا سالانہ عرس ہوتا ہے، اس میں پتھروں کا مقابلہ ہوتا ہے، پتھر اٹھاتے تو پتھر اٹھاتے ہوئے لوگ علی کا نعرہ لگاتے کہ نہیں؟ علی کا نعرہ تو پیچھے سے لگتا چلا آیا، یہ بند کرنے والے نئے ہیں. کوئی نیا نعرہ لگاؤ جو دین کے منشا کے مطابق ہو، خیر مقدم. ہم نعرہ تحقیق کے حامی ہیں جو آپ کے مخالف ہیں، اس لیے کہ یا اس میں بغض اہل بیت ہے یا بغض صحابہ ہے. خلیفہ سمجھ کے لگاتے ہو تو 4 لگاتے ہو، 5ویں کے نہیں لگاتے ہو. حضرت امام حسن سے بغض ہے، کیوں کہ یہ اہل بیت کی خصوصیت ہے، ایک خاندان کے ایک وقت میں 2 خلیفہ ہے. حضرت علی بھی آل محمد میں سے، حسن بھی آل محمد میں سے. یہ خصوصیت ہے آل محمد کی کہ خلفاء میں ڈبل حصہ آل بیت کو ملا ہے. اور حصوں کا ذکر جناب مولا مرتضیٰ نے جا بجا کیا ہے. ایک مقام فرماتے ہیں، وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَإِرْسِي وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَإِرْسِي منوط اللحم وابدمی ولحمی. کہ یہ بھی میری خصوصیت ہے کہ نبی پاک کی سب سے لاڈلی بیٹی میرے نکاح میں ہے، میں اس کا دولہا ہوں، اس کا خون بھی میرے خون سے ملتا ہے. اگر نبی پاک کی کوئی دوسری بیٹی کسی دوسرے کے نکاح میں گئی ہے، اس کا خون اور اس کا گوشت اس کے ساتھ نہیں ملتا، میں علی ہوں جس کا ملتا ہے. وَسِبْتَ أَحْمَدَ ابْنَا يَمِنْهَا
فَأَيُّكُمْ لَهُ سَامٌ كَسَامِ. ٹائم بہت قریب آ گیا ہے. کہا کہ دو سرکار کے جو نواسے جن کو سرکار نے اپنی اولاد کہا ہے، باقی نواسوں کو اولاد نہیں کہا، ان کو کہا ہے. یہی وجہ مبالغے والے وقت بھی سرکار ان کو ساتھ اولاد کی لسٹ میں لے کے گئے، وگرنہ بیٹیوں سے تو اور بھی تھی. ایک رقیہ ہی فوت ہو گئی تھی. ہاں زینب کا بھی انتقال ہو گیا تھا مگر ان کی اولاد تھی. حضرت زینب کی ایک بیٹی سے بعد میں جناب حیدر کرار کا نکاح بھی ہوا ہے، یعنی سالی کی بیٹی سے بعد میں نکاح ہوا ہے. تو وہ تھی، ان کو بلا سکتے تھے، کسی کو نہیں بلایا. تو حضرت مولا مرزا فرماتے ہیں وَسِبْتَ احمد ابن یمینہا، سرکار کے وہ دو نواسے جن کو اولاد کا ہے وہ میرے بیٹے ہیں اور اسی فاطمہ کے بطن سے. فَأَيُّكُمْ لَهُ سَامٌ كَسَامِ، تم میں سے کون ہے جس کو میرے جیسا حصہ ملا بارگاہ رسالت میں سے؟ سَبَقْتُكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ تُرًّا غُلَامًا مَا بَلَغْتُ أَوَانَ حُلْمِي. کہا میں سب مسلمانوں سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا. اب کسی مولوی صاحب کی کیا معتبری رہ جائے گی؟ مولا مرزا خود کہیں سبقتکم الی الاسلام ترًا، سب سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں اس وقت ابھی جوان بھی نہیں تھا تو جوانی سے پہلے پڑھا ہے. تو اس کا مطلب میری فطرت اس کے تقاضے کر رہی. اس جگہ وہ کہتے ہیں ایک اختصاص ہے جناب حیدر کرار کا کہ کہتے ہیں ان ابی جعفر محمد بن علی، یہ اور روایت ہے. یہ حدیث کے اندر کثرت طرق سے بھی حدیث کو قوت ملتی ہے. یہ محب الدین تبریہ چوٹی کا محدث ہے، اس کو یہ الزام نہیں دے سکتے علم حدیث کا جاننے والا نہیں ہے. علم حدیث ہی ساری زندگی پڑھایا ہے، محدث ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کالا نادا ملکن من السماء یوم بدر یقال له رضوان، کہتے ہیں یہ جعفر بن محمد بن علی کی روایت ہے کہ بدر والے دن فرشتے نے آواز کی تھی جس کا نام تھا رضوان. وہ جگہ تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. حضرت حیدر کرار کی خصوصیت یہ ہے ان ابن عباس قال کان علی آخر برایت رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، بدر کے دن حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا مولا مرتضیٰ نے اٹھایا ہوا تھا. یہ مغازلی نے بھی لکھا ہے، محب الدین تبری نے بھی لکھا ہے اور یہ اس نے یہ امام طحاوی نے بھی لکھا ہے. سرکار کا علم بردار دونوں جہان میں علی ہے، یہ مولا مرتضیٰ کی خصوصیت ہے. اور اس کو علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری غزوہ خیبر کے چیپٹر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے ہاتھ میں جھنڈا تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، کتنا خوبصورتی کے ساتھ آج کی فتوحات حاصل کی ہیں. اب بتائیں کہ علی کے ہاتھ میں جھنڈا خوبصورت لگتا ہے کہ آپ جب تک میں دنیا میں موجود ہوں میرا جھنڈا علی اٹھائے گا. اس وقت پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں بھی تو جھنڈا آپ کا ہی ہوگا. وہ آدم و من دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی رسول تک جو بھی ہوگا سایہ جو ملے گا وہ صرف میرے جھنڈے کا سایہ ہوگا. ہاں تو وہ قیامت کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ فرمایا جو دنیا میں میرا جھنڈا اٹھانے کے لیے فٹ ہے نا، قیامت میں بھی وہی جھنڈا اٹھانے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ قال الحکم، حکم نے یہ روایت بیان کی ہے یوم بدر، بدر والے دن والمشاہد کل، بدر والے دن بھی جھنڈا حضرت مولا مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا اور تمام جتنی جنگیں سرکار کی موجودگی میں ہوئی ہیں جھنڈا مولا مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا. اخرجہ احمد فی المناقب، حضرت امام احمد بن حنبل نے جو مناقب علی مرتضیٰ کی ایک مستقل کتاب لکھی ہے. ان کو بھی جو درے مارنے کا بہانہ بنایا تھا نا عباسیہ نے، اصل میں وہ خلق قرآن کا چیپٹر بہانہ تھا. اصل بات یہ تھی کہ یزید کو پہلی مرتبہ جس نے کتابوں میں لعنتی لکھا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے اور یہ جناب حیدر کرار کے دھڑے کا آدمی ہے. وہابی لوگ ان کو اپنا امام سمجھتے، وہ پاگلوں اگر ان کو امام سمجھتے ہیں تو ان کی بات بھی تو مانو، وہ تو محبان آل بیت میں سے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کو لعنتی کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ یزید لعنتی نہیں ہو سکتا تو پھر لعنتی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جتنوں نے ضربات ماری ہیں سرکار کی باڈی پر ماری ہیں لیکن یزید نے سرکار کے دل پہ چوٹ ماری ہے، اس لیے باقی کوئی ایک مرتبہ لعنتی ہو سکتا ہے، وہ لاکھ مرتبہ لعنتی ہو سکتا ہے. اس جگہ وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے کہ جھنڈا حضرت مولا مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا اور یہ نعرہ ایک مرتبہ لگا ہے بدر کے میدان میں اور ایک مرتبہ لگا ہے احد کے میدان میں. یہ محب الدین تبری تھے. اب کتنا ٹائم سمجھتے باقی ہے؟ 2-3 منٹ. تو پھر باسی کرنا چنگا ہے.
کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم ہو گیا، چلو پھر دعا کرو، پہلے روزہ کھول لیں. بچے آنے سے انگریزی بھی تھی، حضرت حیدر قرار نے باری جی گلیں دکھی تھیں وہ دہرائی سر مطلب اصل ریڈیو اسٹیشن پر 2 باری خبریں نشر نہیں ہوئی ہوں یہ انگریزی گل سنا سن تو ولی ہو سی تو اس وقت کھائی کی نہ تو تکنے جو وقت بچنا تو جناب حیدر قرار کی گلیں چند انگریزی جو تو سنائی سٹے. دعا کرو، حضور روزے کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جو بھی کوئی نیک مقصد ہے اس کے لیے دعا کرو. اللہ